बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके जज्बात और आपके ख्यालात ये एक रोलर कोस्टर में हैं, जो कभी एक तरफ लुढ़क जाते हैं और कभी दूसरी तरफ? सोचे कि आप कैसा महसूस करेंगे कि जब आपका दिमाग दो दुनियाओं में बटा हुआ हो। एक वो दुनिया जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें पॉजिटिविटी हो, जो कि एक मुस्बित अंदाज पे सोच रहा हो और जो कि पुरउम्मीद हो, और दूसरी दुनिया जिसमें नेगेटिविटी हो, जिसमें कंफ्यूजन हो और जिसमें महरूमी हो और उम्मीद कोई नजर ना आती हो। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एजुकेशन। आज मैं एक ऐसी नफ्सियाती मसले पे बात करना चाहूँगा जो कि अमूमन हम सब की नज़रों से ओझल रहती है और जिस पे हम सोचते नहीं हैं, और ये है शाइज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसके बारे में अमूमन लोग नहीं सोचते कि ये एक भी नफ्सियाती मसला है, एक नफ्सियाती कैफियत है, और इसके बारे में हमें एक प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए। सोचें कि अगर आप एक वक्त खुशी की इंतहा पे हों, हर एक चीज आपको अच्छी लगती हो, आप बड़े होपफुल हों, आप बड़े लंबे लंबे प्लान बनाएं, और दूसरे ही लम्हे आप डिप्रेशन, मायूसी और नाउमीदी की इंतहा गहराइयों में गिर जाएं, और उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी आवाजें भी सुनाई देती हों, आप कुछ ऐसी आवाजें भी सुने जिनका सोर्स आपको मालूम ना हो। ये सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन शाइज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर का हिस्सा है। इसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारी इलामात हैं। पूरी दुनिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को शाइज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, लेकिन न तो वो इसके बारे में जानकारी रखते हैं और न वो किसी दूसरे से इस पे बात करते हैं। शाइज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आप दो दुनियाओं में रह रहे हैं। एक दुनिया कि जहां पे आपकी उम्मीद इंतहाई ऊंचाइयों पे रहती है, और दूसरी दुनिया पे जहां पे आपको मायूसी देखनी पड़ती है और जहां पे आप अपने आप को मायूस तस्वर करते हैं। तो आज की वीलॉग में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि शाइज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इससे किसी शख्स की ज़िंदगी पे क्या असरात आते हैं, और ये कि इसके साथ कैसे नबरुल आजमा हम हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी डिस्कशन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स या नफ्सियाती मसाइल पे हैं, और हम ये एक पूरा कोर्स है जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे ताकि हमारे माशरे में जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स मौजूद हैं उनके बारे में हमारी जानकारी हो, और हम जान पाए कि हमारे इर्द गिर्द लोगों में क्या क्या नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं, या ख़ुद हम में या हमारे रिश्तेदारों में कौन कौन से नफ्सियाती
بڑے بڑے نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے. اگر کسی کو ان میں سے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو سوسائٹی میں کیسے ایک مثبت رول ادا کرنا چاہیے, اور کس وقت اس کو ایک ماہر نفسیات سے ہیلپ لینی چاہیے. ہمارے معاشرے میں جو بڑی بڑی نفسیاتی مسائل ہیں, ہم نے اپنے پہلے ویلاگ میں ان کا ذکر کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ان میں سے جو سب سے عام ہے وہ ہے موڈ ڈس آرڈرز. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ انگزائٹی ڈس آرڈرز, یہ دوسرے گروپ ہے نفسیاتی مسائل کا. اور اس کے بعد سائیکوٹک ڈس آرڈرز, یہ تیسرا گروپ ہے. پرسنالٹی ڈس آرڈرز, یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑے عام ہیں, اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے پرسنالٹی ڈس آرڈرز عام موجود ہیں لوگوں میں. ٹراما ریلیٹڈ ڈس آرڈرز, یہ بھی کافی عام ہے ہمارے معاشرے میں. اس کے ساتھ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ایٹنگ ڈس آرڈرز, یہ بھی عموماً اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, یہ اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں سمجھتا, لیکن یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ سبسٹنس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز یا ایڈکشن, یا اس کو اگر کسی نشے کی لت لگ جائے. جب ہم نے پہلی ویلاگ میں یہ پورے گروپ ہم نے ڈسکس کیا, اور ان تمام بیماریوں پہ میری پلے لسٹ موجود ہے میرے یوٹیوب چینل پہ. اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے آپ کو ایکسس مل جائے گی میرے پلے لسٹ پہ جانے کی. اور جب آپ پلے لسٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ یہ تمام میرے لیکچرز آپ دیکھ پائیں گے اسی ترتیب میں. موڈ ڈس آرڈرز میں پھر ہم نے دو میجر موڈ ڈس آرڈرز ان کو ڈسکس کیا, ڈپریشن کو, اور اس کے بعد پھر بائی پولر ڈس آرڈرز کو, کہ کیا ہوتے ہیں, ہم کس طرح پتہ چلے گا کسی شخص کو ڈپریشن ہے, کسی شخص کو بائی پولر ڈس آرڈرز ہے. انگزائٹی ڈس آرڈرز میں پھر ہم نے ایک جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر پہ ڈسکشن کی, اور اس کے بعد پھر ہم نے پینک ڈس آرڈر پہ ڈسکشن کی کہ یہ ہوتا کیا ہے, ان کی علامات کیا ہیں, اور ان کے ساتھ ہم کیسے ہم ان کو اوور کم کر سکتے ہیں. پھر سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز ہم نے کی, پچھلی ویلاگ میں ہم نے شیزوفرینیا پہ بات کی, تفصیلاً بات کی. میں نے آپ کے ساتھ کچھ کیس ہسٹریز بھی شیئر کی کہ شیزوفرینیا میں ہوتا کیا ہے, اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے, اور پھر اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. آج ہم ڈسکشن کریں گے یہ سائیکیاٹرک ڈس آرڈر کی دوسری قسم ہے شائزو افیکٹیو ڈس آرڈر. ہم اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے, اور اس کی علامات کیا ہیں, اور اس کو کیسے اوور کم کیا جاتا ہے. اور اس کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک کیس ہسٹری شیئر کروں گا, اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کریں گے شائزو افیکٹیو ڈس آرڈر کو پوری طرح جان لینے کے لیے. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیس ہسٹری 28 سالہ سارا کی, جو کہ ایک اسکول ٹیچر ہے اور اسکول میں آرٹ پڑھاتی ہیں. وہ آرٹ یا پینٹنگ کی شوقین ہے, اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا اس کا سب سے بڑا مشغلہ ہے. لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک لمبی کوشش ہے, ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ کس طرح اپنے اندر جو اس کے کچھ فیلنگز ہیں, یا اپنے اندر جو اس کے جذبات ہیں, یہ جو اس کے جذبات میں آپس میں جو وہ چپکلش ہے, اس کو وہ کیسا اوور کم کر رہی ہے. سارا کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ جب وہ 15-16 سال کی تھی, اس کو محسوس ہوا, اس کے موڈ سوئنگز اس نے محسوس کرنے شروع کیے کہ ایک دن تو وہ انتہائی اپنے آپ کو خوش محسوس کرتی, اس میں بہت ساری انرجی آ جاتی, وہ بہت زیادہ باتیں کرتی, اور اس کو اپنے لیے بہت سارے پروجیکٹس وہ بنا لیتی, میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے وہ بھی کرنا ہے, میں نے وہ بھی کرنا ہے. لیکن چند دنوں بعد اگلے ہفتے وہ اتنی انرجی اس کی ختم ہو جاتی کہ وہ صبح کو اپنے بیڈ سے ہی نہیں اٹھ پاتی تھی. اس کو لگتا تھا کہ میں نے بہت ہی زیادہ کام کیا ہے, میں بہت ہی زیادہ تھک گئی ہوں, اور مجھ میں کوئی انرجی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ شروع میں اس کو کچھ آوازیں اس نے سننی شروع کی. وہ آوازیں پہلے تو لو والیوم وسپرز تھے,
جو کہ اس کا نام لیتے تھے اور اس کے کاموں پہ کچھ کمنٹس کرتے تھے، اس کو فیڈ بیک دیتے تھے کہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ کی کیا پرفارمنس ہے، آپ کس طرح زندگی گزار رہی ہیں. لیکن بعد میں اس کی سننے والی یہ آوازیں، وہ آوازیں جو سنتی تھی وہ کافی لاؤڈ ہو گئیں. لیکن یہ کہ آوازیں صرف وہی سنتی تھی اور کوئی شخص اس کو نہیں سنتا تھا، اور اس کو یہ لگا کہ شاید کوئی جنات وغیرہ ہیں میرے ساتھ، جو کہ میرے دوست ہیں اور وہ ہمیشہ میرے پاس رہتے ہیں. کبھی وہ مجھے دبوچ لیتے ہیں، میں بڑی ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں، اور کبھی وہ مجھے اتنا خوش کر دیتے ہیں کہ میری انرجی فل آ جاتی ہے. ایک دن ہوا کیا کہ وہ ایک مینک فیز میں تھی، خوشی کے انتہائی عالم میں تھی، اور اس نے، اس کے پاس جتنے بھی پیسے تھے اس نے ان پہ آرٹ کی، پینٹنگز کی مختلف چیزیں خریدیں. اور اس کو یہ اس کا خیال آیا کہ میں ایک بہترین آرٹ گیلری بناؤں گی، اور یہ اس دنیا کی بہترین آرٹ گیلری ہوگی، اور یہ دنیا کو نئے نئے ڈائمینشنز دوں گی. لیکن اگلے ہفتے اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا، کیونکہ خیالات ٹوٹلی بدل گئے، اور اس نے 2 دفعہ کوشش کی اپنی جان لینے کی. یہ سلسلہ کئی سال رہا، اور اس کے ساتھ اپنے طور پہ اسٹرگل کرتی رہی. لیکن بعد میں وہ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے جب اس کی ہسٹری لی، اس کی فل ڈسکشن کی، تو اس نے سے بتایا کہ آپ کو شائزو افیکٹو ڈس آرڈر ہے. شائزو افیکٹو ڈس آرڈر اس نفسیاتی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں آپ کو شیزوفرینیا کے بھی کچھ فیچرز ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں، جس طرح کے ہیلوسینیشنز، کوئی آوازیں آپ سنتی ہیں، یا آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں جو ہوتی نہیں ہے. اور ڈیلیوژنز، یعنی آپ کے کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ موڈ ڈس آرڈرز، کہ کبھی آپ خوش، کبھی بہت ڈپریشن میں، یا مکمل طور پہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس کو کچھ میڈیکیشنز دیں، اس کی سائیکو تھراپی کی، اس کے فیملی سپورٹ کے لیے اس کو فیملیز کو بھی سمجھایا، اور آج سارا ایک بھرپور زندگی گزار رہی ہے. بلکہ وہ ایک گروپ کا حصہ ہے کہ جو شائزو افیکٹو ڈس آرڈرز کے مریضوں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دیتی ہے، اور ایسے مریضوں کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو سارا کی کہانی یہ بہت ساری کہانیوں میں سے ایک ہے کہ جو لوگ شائزو افیکٹو ڈس آرڈر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر اس کی تشخیص جلدی ہو جائے اور اس کو صحیح طور پہ اس کا سپورٹ ملے، تو ایسے لوگ ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں. تو میرے آج کی ویلاگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں آگاہی پیدا کروں عوام میں اور آپ میں، کہ آپ ارد گرد دیکھیں، آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے شاید کہ جن کو شائزو افیکٹو ڈس آرڈر ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنی فیملی میں، یا آپ کو خدا نخواستہ، یا آپ کے عزیز رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں کسی کو شائزو افیکٹو ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، تو لازمی آپ میڈیکل ہیلپ کے پاس جائیں، ڈھونڈیں، میڈیکل ہیلپ لیں، اور اگر یہ تشخیص ہے تو ان ٹائم آپ اس کا علاج شروع کریں. آئیے شائزو افیکٹو ڈس آرڈر کا ایک اجتماعی جائزہ لیں، اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے، اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. شائزو افیکٹو ڈس آرڈر ایک کرونک مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے، یا ایک وہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جس میں 2 اسپیکٹس ہیں، جس کے 2 رخ ہیں، جس میں 2 طرح کی فیچرز یا کلینکل سمپٹمز پائے جاتے ہیں. ایک تو شائزوفرینیا کے علامات، اور دوسرا موڈ ڈس آرڈرز کے سمپٹم. شائزوفرینیا کے علامات ہیلوسینیشنز، ڈیلیوژنز اور ڈس آرگنائز تھنکنگ. شائزوفرینیا پہ میں اس سے پہلے ویلاگ میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں، اور اس کو بہتر سمجھنے کے لیے آپ میرا ویلاگ دیکھ سکتے ہیں جو موجودہ ویلاگ سے ایک ویلاگ پہلے ہے. اور موڈ ڈس آرڈرز میں
مینیا ڈپریشن، اس پہ بھی میرے 2 ولاگز موجود ہیں، آپ مزید دیکھ سکتے ہیں اس کو مزید سمجھنے کے لیے۔ لیکن یہ جو شائزوفریکٹو ڈس آرڈر ہے، اس میں آپ کو دونوں طرح کی علامات ملتی ہیں، شیزوفرینیا کی بھی علامات ملتی ہیں اور موٹر ڈس آرڈرز کی علامات ملتی ہیں۔ یا آپ یہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہائبرڈ کنڈیشن ہے کہ جو کہ سائیکوٹک ڈس آرڈرز اور موڈ ڈس آرڈرز کی باؤنڈری پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کے علامات وہی ہیں، اگر ہم اکیڈیمکلی ڈسکس کریں تو اس کے علامات سائیکوٹک علامات ہیں اور اس کے موٹر علامات ہیں، سمٹمز ہیں، موڈ سمٹمز ہیں۔ سائیکوٹک علامات جو ہیں وہ ہیلوسینیشنز، ڈیلوژنز اور ڈس آرگنائز تھنکنگ اور اسپیچ ڈیفیکلٹی۔ ہیلوسینیشن سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کچھ سنتا ہے یا اس کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں یا اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہے۔ مثلا اس کو لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے، یا وہ کوئی چیزیں دیکھتا ہے، کسی شخص کو دیکھتا ہے جو کہ وہاں پہ اس وقت موجود نہیں ہوتا، یا اس کو محسوس ہوتا ہے کوئی مجھے ٹچ کر رہا ہے، کوئی مجھے مار رہا ہے، کوئی مجھے اس کا لمس فیل ہو رہا ہے، اگرچہ وہ شخص ہوتا نہیں ہے، دوسرے لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد پھر ڈیلوژنز، کہ اس کے ایسے خیالات بن جاتے ہیں جو کہ بالکل فکسڈ ہوتے ہیں اور وہ ان کو چھوڑنے نہیں چاہتا۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ کوئی فلانا شخص وہ میری جاسوسی کر رہا ہے، یا کسی رشتہ دار کے بارے میں، دوست کے بارے میں اس کو خیال آ جاتا ہے کہ وہ اپنی جیب میں مجھے مارنے کے لیے وہ کوئی ہتھیار اٹھائے پھر رہا ہے اور وہ مجھے مارنا چاہ رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ڈیلوژنز۔ اس کے بعد اس کی جو سپیچ ہوتی ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو وہ بھی ایک پراپرلی ایک میننگ فل بات نہیں کر سکتا، وہ معنی نہیں رکھتا، اور وہ ایسی کوئی بات کر لیتے جس کی سمجھ ہمیں سے کسی کو نہیں آتی۔ موڈ ڈس آرڈرز، یہ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں کہ مسلسل طور پہ ان پہ اداسی چاہی ہو، ان میں انرجی نہ ہو، اس میں کمزوری محسوس کریں، اس کو نا امیدی ہو، اور کبھی کبھار ان کو اپنی زندگی ختم کرنے کا بھی خیال لائے۔ یا بائی پولر ٹائپ سے کہ ایک وقت پہ تو بہت خوش ہوتے ہیں، دوسرے وقت پہ وہ کافی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیگیٹو سمٹمز بھی ہوتے ہیں، موڈ ڈس آرڈرز سمٹمز وہ ہوتے ہیں نیگیٹو سمٹمز، کہ ان میں کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کام میں ان کو کوئی خوشی نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گپ لگا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی گیم کر رہے ہیں، یا کیا ہے ایسے ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو یہ نیگیٹو سمٹمز ان میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اور بات ہے امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ ٹائمنگ آف سمٹم، کہ سائیکوٹک ڈس آرڈرز موجود ہوتے ہیں چاہے وہ موڈ ڈس آرڈرز نہ بھی ہوں، لیکن وہ 2 ہفتے تک ان کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ ایٹ ٹائمز موڈ ڈس آرڈرز ایک لمبے ٹائم تک موجود ہوتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں سمٹمز، موڈ سمٹمز اور سائیکوٹک سمٹمز جب کم از کم 2 ہفتے تک رہیں ساتھ ساتھ، تو ہم کہتے ہیں کہ شائزو افیکٹو ڈس آرڈرز ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ جس طرح کے عام نفسیاتی مسائل کی وجوہات ہیں، جینیٹکس کا بہت بڑا رول ہے، برین کیمسٹری کے، جس میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں برین میں، دماغ میں، ڈوپامین، سیروٹونین، ان کا امبیلنس، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انوائرمنٹل سٹریسز بھی ہوتی ہیں، جس طرح کہ ٹراما ہے یا کوئی نشہ کا استعمال ہے، تو یہ بھی شائزو افیکٹو ڈس آرڈرز کو وجہ بن سکتے ہیں، سائیکوٹک ڈیزیزز کا مسئلہ بن سکتے ہیں۔ تشخیص میں جب آپ کو شک پڑتا ہے کہ مجھے یا کسی میرے رشتہ دار کو یا کسی شخص کو سائیکو افیکٹو ڈس آرڈر ہو سکتی ہے، تو پھر نیچرلی جب آپ ایک اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کا پراپر سائیکوٹک ایویلویشن کرے گا، پراپر ہسٹری لے گا، آپ کے سمٹمز انالیسس کرے گا، میڈیکل اور دوسری جو پاسبلٹیز ہیں ان کو ایکسکلوڈ کرے گا، اور اس کے بعد آپ کے سمٹمز کو دیکھے گا کہ DSM-5 کرائٹیریا کو یہ فلفل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد جب ہم ایسے مریض کو علاج کیا جاتا ہے، ماہر نفسیات جو اس کا علاج کرتے ہیں، تو وہ اس کے 3-4 کمپوننٹس ہیں، طریقے ہیں، ڈرگز دی جاتی ہیں، اینٹی سائیکوٹرک ڈرگ دی جاتی ہیں، موڈ سٹیبلائزر دیے جاتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر سائیکو تھراپی کی جاتی ہے کہ جس میں
کاگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ ایک ویلاگ میں فل ڈسکشن کریں گے کاگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کیا ہے اور اس سے ہم کیا مراد ہے, اسے کس طرح کی جاتی ہے. فیملی تھراپی کی جاتی ہے اور سوشل سکلز ٹریننگ بھی کی جاتے ہیں. اور یہ سائیکو تھراپیز کے 3 بڑے بڑے کمپوننٹس ہیں ٹو ٹریٹ شائزو افیکٹو ڈس آرڈرز. لائف سٹائل چینجز اور سپورٹ یہ بھی ایک حصہ ہے اس کے ٹریٹمنٹ کا. اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں کہ کس طرح اسٹریس کو اوور کم کیا جائے. ریگولر روٹین اینڈ ہیلدی لائف سٹائل پریکٹسز دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر سپورٹ گروپس میں ایک حصہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ مریض ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور کس طرح انہوں نے اپنے ایشوز کو اوور کم کیا, یہ کرتے ہیں. ہاسپٹلائزیشن کبھی کبھار ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ ڈپریسو سمٹمز اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ان کی سیفٹی, پرسنل سیفٹی ایٹ رسک ہو, تو ان کو داخل بھی کیا جاتا ہے. کمپلیکیشنز بھی ہیں, اور کمپلیکیشنز جو ہیں ایک تو یہ کہ سوشل ایسولیشن, یہ سے لوگ سوشلی ایسولیٹ ہو جاتے ہیں اپنے فیملی میں, اپنے سوشل گیدرنگز میں وہ ملتے نہیں ہیں, وہ ایسولیٹڈ ہو جاتے ہیں, اپنے دنیا میں رہتے ہیں, نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ کہ ان کو خدا نخواستہ خودکشی کے بھی خیالات آتے ہیں, اور وہ کبھی کبھار خودکشی کرنے کی وہ بھی کرتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں. اگر ان کا صحیح علاج کیا جائے تو ان کا علاج کافی بہتر ہو جاتا ہے, لیکن اگر ان کو یہ بہت بہتر محسوس کرتے ہیں, لیکن اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ جتنی بھی کمپلیکیشنز میں نے بتائیں, یہ کمپلیکیشنز ایسے شخص کو ہو سکتی ہیں. آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ شیزوفرینیا میں اور شائزو افیکٹو ڈس آرڈرز میں فرق کیا ہے. تو دونوں میں کچھ سملیرٹیز ہیں, کچھ مماثلت ہیں اور کچھ فرق بھی ہیں. پہلے ہم سملیرٹیز کو سمجھ لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سائیکوٹک سمٹمز دونوں کنڈیشنز میں, شیزوفرینیا میں اور شیزو افیکٹو ڈس آرڈر میں سائیکوٹک سمٹمز موجود رہتے ہیں, جس طرح کہ ہیلوسینیشنز ہیں, ڈیلیوژنز ہیں اور ڈس آرگنائزڈ تھنکنگ ہے, یہ دونوں میں موجود رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو کوگنیٹو فنکشنز ہوتے ہیں, یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, جو عقل ہوتی ہے, وہ بھی دونوں میں افیکٹ ہو جاتی ہے, جس میں کوگنیٹو فنکشن افیکٹ ہو جانا, اٹینشن نہیں دے پاتے کسی چیز کو, ان کی میموری ذرا کنفیوز ہو جاتی ہے, اور وہ کوئی ڈیسیجن میکنگ پاور ان کی کم ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں کنڈیشنز میں سملیرٹیز ہے یا مماثلت ہے, لیکن ان میں فرق بھی ہوتا ہے. اور فرق یہ, ایک تو موڈ سمٹمز میں, شیزوفرینیا میں پر سے کوئی موڈ سمٹمز نہیں ہوتے, جبکہ شیزو افیکٹو ڈس آرڈر میں موڈ سمٹمز ہوتے ہیں. ڈیوریشن آف موڈ سمٹمز, شیزو افیکٹو ڈس آرڈر میں موڈ سمٹمز کم از کم 2 ہفتے تک موجود رہتے ہیں, جبکہ شیزوفرینیا میں بنیادی طور پر موڈ ڈس آرڈرز نہیں ہوتے, یہ موڈ سمٹمز نہیں ہوتے. پرائمری سمٹمز جو ہیں شیزو افیکٹو کے پرائمری سمٹمز جو ہیں وہ سائیکوٹک سمٹمز ہوتے ہیں, ہیلوسینیشنز, ڈیلیوژنز, ڈیفیکلٹ تھنکنگ, ڈس آرگنائزڈ تھنکنگ. جبکہ شائزو افیکٹو ڈس آرڈر میں کمبینیشن ہوتی ہے, کبھی کبھار موڈ ڈس آرڈرز پہلے شروع ہو جاتے ہیں, موڈ سمٹمز, اور اس کے بعد پھر شیزوفرینیا کے سمٹمز آ جاتے ہیں. عمر کے لحاظ سے شائزوفرینیا عموماً یہ 16 17 18 سال کی عمر میں آ جاتی ہے, جبکہ شائزو افیکٹو ڈس آرڈر کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے. ٹریٹمنٹ اپروچ بھی ڈفرینٹ ہے کہ شائزو افیکٹو میں آپ اینٹی سائیکوٹک ڈرگز دیتے ہیں, جبکہ شیزوفرینیا میں, جبکہ شائزو افیکٹو میں آپ اینٹی سائیکوٹک ڈرگ کے ساتھ ساتھ موڈ سٹیبلائزر بھی دینے آپ ہوتے ہیں اور اینٹی ڈپریسنٹ بھی دینے ہوتے ہیں. پراگنوسس جو ہے شائزو افیکٹو ڈس آرڈرز کی پراگنوسس بہتر ہے بنسبت شیزوفرینیا کے. اگر پیور شیزوفرینیا ہے تو اس کے ذرا جو وہ ہوتے ہیں اپنے پراگنوسس ہوتی ہے یا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ذرا زیادہ مشکل ہوتی ہے, اس کی سیویریٹی بھی بڑھ جاتی ہے. شائزو افیکٹو ڈس آرڈر میں فیملی ہسٹری آف موڈ ڈس آرڈرز ہوتی ہے, جن کے فیملی میں ڈپریشن ہو, بائی پولر ڈس آرڈر ہو, ان کو شائزو افیکٹو زیادہ ہوتا ہے بنسبت شیزوفرینیا کے. شیزوفرینیا میں زیادہ تر سائیکوٹک ڈس آرڈرز کی ہسٹری ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کون سا ہے, شائزوفرینیا ہے, شائزو افیکٹو ڈس آرڈر ہے, یہ فیصلہ ایک مستند معالج اور ٹرینڈ جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہے وہی کر سکتا ہے, آپ کو یا کوئی نان ٹیکنیکل بندہ نہیں کر سکتا.
शाइज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर ये तशख़ीस से ज़्यादा, एक बीमारी से ज़्यादा, ये ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। यानी ये हम समून समझते हैं कि ये बस एक शख्स ऐसा ही रह रहा है। ऐसे लोग जिनको शाइज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर हो, हमें उनको समझना होगा, हमें उनके साथ एम्पैथाइज करना होगा और हमें उनके लिए कुछ करना होगा। तो आइए कि आज से हम ये जो एक स्टिग्मा है कि किसी शख्स को शाइज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, इसको हटाएं, इसको रिमूव करने में अपना रोल अदा करें। अगर खुदा न ख्वास्ता आप शाइज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर के बीमार हैं या आपकी फैमिली में कोई है या जिनको आप जानते हैं उनमें इस तरह की कोई इशू है, तो याद रखिएगा कि ज़हनी सेहत हर एक के लिए ज़रूरी है। ज़हनी सेहत हर एक का हक है। जिस तरह जिस्मानी सेहत हर एक का बुनियादी हक है, इसी तरह ज़हनी सेहत भी हर एक का बुनियादी हक है। तो ऐसे शख्स के लिए हमें मौके पैदा करने चाहिए कि वो माहिर नफ्सियात के पास जाए, उसके साथ डिस्कशन करे और अपनी बीमारी के बारे में समझे और अपनी बीमारी को, इस कैफियत को दूर करने में प्रॉपरली इलाज करें। आइए कि हम इस डिस्कशन को जारी रखें। आपका पहला स्टेप ये होगा कि कमेंट सेक्शन में नीचे अपना कमेंट्स दें। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है ऐसे शख्स के, उसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब को इस नफ्सियाती मसले, ये जो अमूमन नज़रों से ओझल होता है, इसके बारे में मालूमात हो, उसके बारे में आगाही हो और आगे चल के जो एक ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को, उनको हम दूर करने का वजह बन सके। तो आप और हम मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं और आगाही फैलाने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और जो नेक्स्ट हमारी नफ्सियाती ग्रुप है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, उस पर हम बात करेंगे। पहले हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को एज अ होल देखेंगे और उसके बाद एक एक पर्सनैलिटी का हम जायजा लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की कोई केस हिस्ट्री मुझे मिले, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप जब इर्द गिर्द नज़र डालें अपने इर्द गिर्द, आपको मालूम हो कि किस शख्स की कौन सी पर्सनैलिटी है और अगर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करें, उसके साथ आप कैसे कोप करें। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।